मैं समझता हूँ कि कुर्बानी जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बड़ी अजीम नेमत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता मुस्तफा भाई कि हम इन्हीं पैसों को किसी दूसरे काम में खर्च करते हैं, सदका करते हैं, अब आप देखेंगे कि उसमें सवाब जारिया भी और सवाब ज्यादा भी मिलेगा। जब ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला का है तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि कुर्बानी से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम गरीब की मदद कर दें। आम आदमी तो यही कहेगा कि यार ये तो जुल्म है, हालांकि दीन इस्लाम तो जुल्म का दर्श नहीं देता। मैकडॉनल्ड हो गया, केएफसी वगैरह हो गया, सारा साल बल्कि रोजाना की बुनियाद पे हजारों जानवर बेदर्दी से यहाँ पे मारे जाते हैं। मुमानत आपको इस पर लाजिम मिलेगी कि तकलीफ नहीं देना अपने जानवर को। फैलाने के बहाने निकलते हैं ना, तो वो उसकी दुम को एक्सीलेटर का एक दर्जा दिया होगा, बिल्कुल, उसको जितना मोड़ेंगे ना तो इतना तेजी के साथ भागेगा। अब नमाजी जा रहे हैं या खवातीन बच्चे गुजरते हैं तो वो जाहिर बात है डर रहे होते हैं गुजरे ना गुजरे, वो डरते हैं इस चीज़ से। पुलिस रात वाला मामला होता है। खबर वाले गली में शकूर भाई 10 लाख का जानवर लाए तो मैं 15 लाख का लाऊंगा। कोई भी माशाल्लाह जबरदस्ती काम का होगा तो कहते हैं अरे नहीं भाई, हम गोश्त के लिए नहीं लाए, हम तो कुर्बानी के लिए। नियत वो वाहिद चीज़ है कि जो या तो आपकी कुर्बानी को दर्जा कबूलियत तक पहुंचाएगी, या फिर नियत वो ऐसी वाहिद चीज़ है कि जो आपका कुर्बानी का तमाम सवाब ख़त्म कर देगी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जानवर का हुक्म दिया कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो हमने भी तो अल्लाह ताला के सामने पेश होना है ना, तो क्या हमें भी बेऐब नहीं होना चाहिए? अच्छा, 2023 की जो मंडी है ये नॉर्दर्न बाईपास के करीब चली गई है ना, लेकिन सुनने में काफ़ी, हाँ सुराब बोर्ड से पहले वहाँ लग, लेकिन सुनने में काफ़ी आ रहा है कि स्नैचिंग वगैरह बहुत हो रही है वहाँ पर। बहुत खतरनाक, मार भी रहे हैं लोगों को। हाँ, तो ये डेथ केसेस भी सुनने में आए, लेकिन अब यही है कि आप इसके देखें, मुआवजा करें तो पिछले साल के मुकाबले में जो है ना इस साल तादाद काफ़ी कम है लोगों की। एक तो खौफ भी है, ज़ाहिर बात है, और दूसरा ये कि महंगाई की वजह से भी ना तादाद बहुत कम हो गई है कुर्बानी की। काफ़ी ये मसले चल रहे हैं सवाल। बात तो है, आप जानवर लेके आए कि नहीं नहीं था, हम तो हमारा सिस्टम ये है कि हम 5-6 महीने पहले ले लेते हैं उसको, थोड़ा अच्छा खिला पिला के उसके बाद फिर उसकी कुर्बानी करते। बस ये मैं समझता हूँ कि कुर्बानी जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बड़ी अजीम नेमत है और एक अहम इबादत भी है कि आप अहादीस करीमा का मुताला करें ना तो इसकी फजीलत में कसीर अहादीस है। तो तिरमिज़ी में अगर आप कुर्बानी की फजीलत के बाब में पढ़ें तो ये हदीस हमें मिलती है कि बरोज़े क़यामत जो शख्स कुर्बानी करेगा ना, तो कुर्बानी करने का जो कुर्बानी का जानवर होगा उसके बालों के बराबर उसको नेकियां मिलेंगी। आप सोचें कितने बाल होंगे उसके। और एक और हदीस में ये भी मज़मून इरशाद होता है कि कुर्बानी के दिन सबसे पसंदीदा इबादत जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक है वो कुर्बानी करने का अमल ही है। सुभान अल्लाह। अगेंस्ट में चाहे नमाज हो चाहे रोज़ा, ये भी कितनी बड़ी और अहम इबादत है, लेकिन उस दिन जो सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक है वो कुर्बानी है। तो यहाँ से इसी तरीके से हदीस मुबारक है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये जो कुर्बानी का जानवर होता है ना, ये क़यामत के दिन आएगा और अपने मालिक की शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। उस दिन कि जिस दिन कोई आगे मददगार नहीं होगा, बेबसी का आलम होगा, कोई किसी की मदद को नहीं पहुँचेगा, लेकिन दुनिया में किया हुआ एक अमल उसको आखिरत में कितना बड़ा अजर देगा, और उस हसरत भरी निगाहों से इंसान देख रहा होगा और ये कुर्बानी का जानवर आएगा तो उसका कितना बड़ा एहसास होगा अल्लाह की नेमत का। बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत बड़ा एहसास है। लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल सही आपने इरशाद फरमाया, देखिए यही वाज़ेह हुआ कि कितनी अहम इबादत और अजीम नेमत है अल्लाह की। लेकिन अब ये देखें कम इल्मी की वजह से ना बाज़ औक़ात लोग ऐसी गलतियों का शिकार हो जाते हैं कि या तो इसका पूरा सवाब ही ज़ाया कर देंगे या फिर सवाब में इतनी कमी कर देंगे कि उसका होना ना होना तकरीबन ही कहने के बराबर हो जाएगा। तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है कि ला इल्मी के बाइस जो है हम लोग ये उस तरह का काम हो जाता है। ऐसी बात है तो मुस्तफा भाई आप बताएं ना कि कुर्बानी दरअसल हकीकत है क्या, इसकी क्या है? ठीक है, इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें ना बेसिकली, तो डेफिनेशन तो इसकी यही है कि मखसूस वक्त में मखसूस जानवर को अल्लाह की राह में ज़िबा करना, कुर्बान करना दरअसल कुर्बानी है, इस्तिलाही तारीफ़। लेकिन उलमाए करामी इसकी एक बड़ी हिकमत भी बयान फरमाई है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपका जो सबसे महबूब चीज़ होती है ना, देखें इस वक्त जो हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? दौलत कमाने के लिए, माल हासिल करने के लिए। तो माल जो होता है ना, ये इंसान को बड़ा महबूब होता है, वो चाहता नहीं है कि उसके पास से ये जुदा हो, कि उसकी कमी हो इसके पास। तो कुर्बानी का हुक्म जब अल्लाह ने बयान फरमाया ना, तो सबसे महबूब चीज़ आपको अल्लाह की राह में देनी है। इसकी सबसे बड़ी हिकमत ये होती है कि
اپنی جو پسندیدہ چیز ہے وہ آپ کو اللہ کی راہ میں یہاں پر نا صرف مال بھی نہیں ہوتا. اب یہ تو چلے مال جدا ہو جاتا ہے, انسان جب جانور خریدتا ہے بالکل صحیح بات. تو مال قربان کرتا ہے. اس کے بعد جو جانور ہوتا ہے نا اس سے بھی یوں سمجھے کہ اگر اسے 2 دن پہلے لائیں, 3 دن 4 دن پہلے لے آئیں, تب بھی اس سے وقتی طور پر ایک دلی لگاؤ ہو جاتا ہے, ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ یوں سمجھے کہ دوہری قربانی ہو جاتی ہے کہ بندہ مال بھی خرچ کرتا ہے, اپنے مال کی قربانی بھی دیتا ہے, اس کے ساتھ جانور کی بھی اس چیز کی قربانی بھی دے رہا ہوتا ہے کہ جس سے ابھی وقتی طور پر یہ یوں سمجھے کہ ابھی قریب نہیں, اس کا دل اس کی طرف جو ہے مائل ہو جاتا ہے, مائل ہو چکا تھا, مانوس ہو چکا تھا اس چیز سے. تو یہ دوہری قربانی ہے سمجھے کہ. لیکن میں جو آپ دونوں کی بات سے سمجھاؤں تو یہ کہ قربانی کا جو اصل مقصد اور بنیادی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا, اور اس کی سب سے بڑی مثال پیسہ ہی ہے, ظاہر سی. بالکل صحیح بات ہے, صحیح تو ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا مصطفیٰ بھائی کہ ہم انہی پیسوں کو کسی دوسرے کام میں خرچ کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, غریب کی شادی کروا دیں یا واٹر کولر لگوا دیں, اب آپ دیکھیں کہ اس میں ثواب جاریہ بھی اور ثواب زیادہ بھی ملے گا. جب تک وہ پانی پیتے رہیں گے اس سے, جب تک وہ خوش رہیں گے صدقے سے, تو ہمیں ثواب ملے گا, دعائیں دیں گے ہمارے کو. تو اس میں یہ نہیں کہ ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں, نہ کہ یہ کہ قربانی صرف کر دیں. دیکھیں یہ ویسے آج کل دیکھا جائے تو اس طرح کا اعتراض جو بہت زیادہ آپ کو نظر بھی آئے گا, اس کی وجہ یہی ہے کہ کم علمی کی وجہ سے جو ہمارے لوگ ہیں نا وہ اس طرح کی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بظاہر دیکھیں تو ان کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھائی حکمت تو یہ ہے کہ مال خرچ کریں, اس جگہ پہ مال تو خرچ ہو ہی رہا ہے, اور مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور ثواب بھی زیادہ مل سکتا ہے, کیونکہ ایک دن میں اگر 1000 لوگ پانی پی رہے ہیں تو آپ کو ان 1000 لوگوں کا ثواب ملے گا. عقلی اعتبار سے دیکھیں تو دیکھیں اس کا بڑا آسان سا جواب ہے, بس ایک سمجھنے کی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے کہ نہیں, یعنی اس کو تمام چیزوں کا علم ہے نہیں ہے؟ آپ جواب دیں گے بالکل ہے. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے یا غریبوں کی مدد کرنا زیادہ اچھا ہے, یہ آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ ایسی بات ہے مصطفیٰ بھائی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. بینگ اے مسلم ہم سب کا عقیدہ ہی ہے, جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی دل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, تو اب مجھے بتائیے کہ قربانی کرنے کا فیصلہ دراصل کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو جب یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ قربانی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم غریب کی مدد کر دیں, لہٰذا یہ اعتراض ویلڈ ہے ہی نہیں. سیکنڈ یہ آپ مجھے بتائیں کہ ہر سال آپ اپنی پاکستان کی فلم انڈسٹری دیکھ لیں, ڈرامہ انڈسٹری دیکھ لیں, کروڑوں اربوں روپے میں کہوں تو کم نہیں ہے کہ خرچ ہوتے ہیں اس کے اوپر. ہر سال ایوارڈ شوز ہوتے ہیں, اور ایوارڈ شو ہوتے بھی باہر ممالک میں, پاکستان میں تو ہوتے بھی نہیں ہیں, ان پہ کروڑوں خرچ ہونا. اسی طرح ہر سال آپ نیو ایئر پارٹیز کرتے ہیں, آپ برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں, مدرز ڈے, فادرز ڈے, سسٹرز ڈے, ٹیچرز ڈے, اسٹوڈنٹ, پتہ نہیں کتنے آپ نے مختلف قسم کے رواج نکالے جو کہ دین اسلام میں اصلاً ہے بھی نہیں, آپ کرتے ہیں وہ, اور کہیں نہ کہیں پہ ان کی ممانت بھی ہمیں نظر آتی ہے. اس پر آپ کہیں اعتراض نہیں کریں گے کہ وہاں سے اربوں روپے اگر ہم بچا کے اگر یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں تو کتنے غریب لڑکیوں کی جو ہے اس وقت شادی رکی ہوئی, ان کی شادی ہو جائے گی, کتنے لوگوں کے گھر میں راشن, مہینوں کا راشن آ جائے گا, کتنوں کی جو ہے بچے اسکولز میں پڑھ لیں گے. نہیں, یہاں اعتراض آپ کو نظر نہیں آئے گا. دراصل مقصد اٹیک کرنا ہوتا ہے دین اسلام کے اوپر. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قربانی کو اچھا ہی غریبوں کی مدد کرنا, یہ سمجھنے کی بات ہے. دراصل بالکل آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ یہ جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے مختلف مواقع پر, اوکیشنس پہ, اور یہ پیسہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جن کے پاس آلریڈی پیسہ ہے. وہی بات ہے کہ امیر مزید امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو اب آپ اگر قربانی کا اور ان مواقع کا کمپیریزن کریں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پیسہ انہی کے پاس جا رہا ہے جن کے پاس پیسہ ہے, اور یہ گوشت کس کے پاس جا رہا ہے جو سارا سال گوشت میں محروم رہتے ہیں. یہ بھی تو غریبوں میں صدقہ ہی ہو رہا ہے نا. دراصل ہم پیسہ براہ راست نہیں کریں لیکن ایک گوشت کی شکل میں لوگوں کو خوشیاں تو دے رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, خوشی کا بھی سامان بن رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ مطلقاً کہ ہم لوگوں کو کوئی خوشی فراہم نہیں ہو رہی یا صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے قربانی کا, یعنی کہ اس جہت کو فراموش کر دیتے ہیں. بالکل, وہ صرف ایک جہت سے دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے, کیسے بنایا جائے, بس یہ بات ہے. اچھا, لیکن یہ بات بھی ہے کہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس طرح جانور کو باندھ دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ ایک تو اس کی ٹانگوں کے درمیان میں سے اس کی جون نکال کے نا پکڑی ہوتی ہے کس کے, اور مطلب اس کو لٹایا ہوتا ہے, اس کے اوپر چھری رکھ کے چلانا, اس کو ذبح کرنا, وہ تڑپتا ہے, پھر سمجھے کہ تکلیف دہ عمل ہے. اور بظاہر اگر دیکھا جائے
کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے میں بات نہیں کر رہا، ایک عام آدمی تو یہ کہے گا کہ یار یہ تو ظلم ہے، حالانکہ دین اسلام تو ظلم کا درس نہیں دیتا. تو پھر اب دیکھیں یہ بھی وہی بات ہے دراصل کہ وہی اٹیک ہے. میں اس کو بھی آپ کو ذرا سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ جو نا کمپیریزن کریں ایک تو دین اسلام کا اور ایک جو غیر مسلم ہے نا اس کا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ریسرچ پڑھیں نا جا کے، دراصل تو میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، آپ ریسرچ پڑھیں تو اس میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو مختلف طریقے سے وہ جانوروں کو جو نا ان کی جان نکالتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے، گوشت کے لیے. تو اب آپ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پانی میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس میں جانور کو ڈالتے ہیں، وہ جانور کرنٹ کے ذریعے مر جاتا ہے. ایک تو یہ اس کی اس طرح جان لینا. اور پھر چائنا اور جاپان اور ہانگ کانگ وغیرہ میں تو یہ بات مشہور ہی ہے کہ وہ جو سی فوڈ ہے آپ وہ دیکھیں، وہ جلتا توا ہوتا ہے اس میں زندہ اس کو ڈال دیتے ہیں، جلتا تیل ہوتا ہے اس میں زندہ اس کو ڈال دیتے ہیں. اسی طرح مینڈک ہے اور جو آکٹوپس ہوتا ہے، اس طرح مختلف جو جانور ہوتے ہیں وہ اس کو زندہ، آپ دیکھیں اس کے زندہ ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں. کیکڑا ہوتا ہے اس کا زندہ ہاتھ الگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح وہ زندہ ہوتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ مارتے ہیں. اب عقلی طور پر اگر آپ یہ بات دیکھیں ہیں تو، اور سائنٹیفکلی یہ بات پروون بھی ہے، پہلے میں یہ بات کر لوں، سائنٹیفکلی یہ بات پروون بھی ہے کہ جس طرح دین اسلام ہمیں جانور کو ذبح کرنے کا درس دیتا ہے، میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جس طرح دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے نا کہ ایک تو آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے، سیکنڈ یہ کہ آپ اس کی جب اس طرح کاٹیں گے اس کی ساری رگیں کٹ جائیں تو اس میں ایک شہرگ ہوتی ہے کہ جس سے وہ اس تکلیف کو فیل کرتا ہے، وہ بھی کٹ جاتی ہے. تو بہت حد تک نا اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اور اس کی جان بہت تیزی سے نکلتی ہے. اب آپ کمپیریزن کریں کہ ایک جگہ دین اسلام نے ہمیں کس طرح جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو تکلیف کم ہو اور جلدی اس کی جان نکل جائے، اور ایک طرف دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور دوسری کنٹریز ہیں کہ جو جانوروں کو جان نکالتی ہیں. اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ ظلم ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو آپ پہلے جا کر ان پہ اعتراض کریں، ان کے اس طریقے کو ختم کروائیں، پھر آپ ہماری طرف آئیں گے تو پھر آپ سے کوئی بات کریں گے. یہ بات ہے نا، دیکھیں نا آپ کہ سال ہر سال جو ہم کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں، سارا سال میکڈونلڈ ہو گیا، KFC وغیرہ ہو گیا، سارا سال بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں جانور بے دردی سے یہاں پہ مارے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں ان کے سلاٹر ہاؤس میں. سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ اس طریقے سے یہ عمل اس کو کرتے ہیں، طریقہ کار جانور کو ذبح کرنے کا. تو وہ سائنٹیفکلی جو آپ نے بات کی زیادہ پروف ہے بنسبت اس بات کے کہ جو مسلمان طریقہ کار اپناتا ہے. مسلمان جو طریقہ کار اپناتے ہیں اس میں سب سے کم تکلیف اس جانور کو ملتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرے ہوئے 1450 سال تقریباً ہو چکا، عرصہ گزر چکا ہے. اس زمانے میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وہ طریقہ کار بتایا کہ جس میں قربانی کے جانور کو سب سے کم تکلیف ہوتی ہے، اور آج سائنس اسی بات کو پروف کر رہی ہے. تو یہ دین اسلام کے حق ہونے پہ بھی ایک دلیل ہے. بالکل صحیح بات. سائنس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ وہ اس درجے تک پہنچ سکیں. آپ دیکھیں کس قدر دین اسلام نے ہر چیز کا ایک اصول فراہم کیا ہے اور ہر چیز کو آسانی رکھی ہے. دیکھیں یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اصل ہم نے جو ظلم کے اعتراض کا جواب دیا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مزے کے لیے، اپنے شوق کے لیے جانور کو اصلاً اس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اذیت اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. سر مثال کے طور پہ 10 دن پہلے بچوں نے خوب خواہش کی بھائی اب بابا جانور چاہیے، چلو انہوں نے لا کے دے دیا، بکرا گائے کچھ بھی لا کے دیا، یہ مسئلے کی بات نہیں. اب آپ جب وہ جانور لے آئے نا تو پھر قربانی تک اس کی خیال کرنا آپ کی ذمہ داری، آپ پر لازم ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ نہ اس کے کھانے کا ہوش ہے، نہ اس کے پانی پلانے کا ہوش ہے. بھائی وہ جانور ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی پانی پیتا ہے. میں نے کئی ایسا دیکھا ہے کہ جب ہم اپنے جانور کو کھانا دینے جاتے ہیں تو دوسرا جانور بھوک کے مارے ادھر ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے اور بس وہ کسی طرح چاہتا ہے کہ میں رسی توڑ کے کھانا کھا لوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بعض ایسی اغلاق کے شکار ہوتے ہیں تو پورا ثواب چلے جاتا ہے یا اکثر ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کتنی جانور کو اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں آپ کہ آپ اس کو صبح سے لے کے شام تک نہ کھانا دے رہے ہیں نہ پانی دے رہے ہیں. وہ بے زبان ہے، نہ وہ بیچارہ کچھ بول سکتا نہ کچھ کر سکتا. اور اچھا یہ جو آپ نے بتائی اس کی اور بھی بہت ساری مختلف صورتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ راتوں کو لے کر نکل جاتے ہیں، ٹہلانے کے بہانے نکلتے ہیں نا، تو وہ اس کی دم کو ایکسیلیٹر کا ایک درجہ دیا ہوتا ہے، اس کو جتنا بھاگیں گے نا تو اتنا تیزی کے ساتھ بھاگے گا. اور بکرا بیچارہ تو ویسے ہی اس کا وہ تو ویسے ہی بیچارہ، اور بچے اس کا تو چلنے کا من نہیں ہو رہا تھا نا، تو کان پکڑ کے اس کے کھینچیں گے اور اس طرح سے ان کو اذیت دیں گے اور تکلیف دیں گے. تو یہ دراصل اس کی دین اسلام ممانعت آپ کو اس پہ لازم ملے گی، تکلیف نہیں دینا اپنے جانور کو، یہ غلط بات ہے. بالکل دین اسلام میں نا ہر چیز کا جو ہے حقوق، ہر کسی کے رائٹس بیان کیے گئے. اس لیے تو کہا ہے کہ قربان
قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھانا کھلایا جائے, پانی پلایا جائے, چھری سب سے تیز کی جائے تاکہ اس کو کٹنا محسوس بھی نہ ہو. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ ایک جانور کی بھی رائٹس بیان کر رہا ہے بابی, کتنا بہترین ہمارا مذہب. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں انہی کی بات سے ایک بات بھی نکلتی ہے کہ جہاں جانور کی حقوق ہے تو وہاں انسانوں کے سے بدرجہ والا حقوق ہوں گے, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اکثر صورتوں میں کہہ رہا ہوں, ہر دفعہ تو چلیں بعض لوگ اس سے بچتے بھی ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے لوگوں کا, ہے تو بعض اوقات ایسی تنگ گلیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر جانور باندھ دیے, اب وہاں سے نمازی گزر رہے ہیں, اب آپ نے ایک جانور ادھر باندھ دیا ایک ادھر باندھ دیا, اب بیچ میں اتنی سی جگہ ہے, اب وہیں پر ظاہری بات ہو الگ سے اس کو وہ واش روم تو جائے گا نہیں, وہیں وہ اپنا سارا فضلہ وغیرہ بھی اس کا پڑا ہوگا. اب نمازی جائیں یا خواتین بچے گزرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے, والا معاملہ ہوتا ہے. ہاں بالکل, ابھی پیچھے سے کچھ آئے گا, اب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ٹینٹ لگا کے گلیاں پوری بند کر دی جاتی ہیں. اب اس میں کتنی عوام کو تکلیف ہوگی کہ جس کا روزمرہ کا راستہ وہ پورا آپ کی وجہ سے گھوم کے جائے, تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. بات کر رہے ہیں نا کہ جانور آنے کے بعد کی, جس وقت جانور آتا ہے رات کے 2-2:30 بجے اکثر جگہوں پہ جانور آتا ہے, 3 بجے قریب بچے سارے جمع ہوتے ہیں سزوکی کے بعد, اور اتنا زیادہ شور و غل کرتے ہیں, سیٹیاں بجا دیتے ہیں. جانور کو ویسے ہی وہ نئی جگہ آیا ہوا ہے اور اس کو تنگ کر دیتے ہیں, وہ بھٹک بھی جاتا ہے, اور اوپر سے محلے والے الگ پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ سونا بعض میں بزرگ ہیں, بیمار ہیں, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, اب ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جہاں ہم یہ قربانی کر رہے ہیں وہاں ہمیں حقوق العباد کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا ضروری ہے, لازمی سی بات ہے. یعنی کہ ہم حق اللہ ادا کریں لیکن حقوق العباد کی حق تلفی ہم کر رہے ہیں جو کہ شریعت کو مطلوب نہیں. بالکل ایسے جانور ایسی جگہ باندھ دیں گے کہ کسی کا گھر ہے, کسی نے گاڑی کھڑی کرنی ہے, تو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے بار بار. اور اس میں احتیاط ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. بعض اوقات بدبو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جانوروں کی کہ وہ گھر والے رہ نہیں سکتے. بالکل اس کی ذریعے بہت اذیت ہے. اب لوگ بولتے سر ایسے نہیں ہے قربانی کا جانور ہے, ہم کیا بولیں قربانی کے جانور کو لوگ خیال کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی ذات سے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. نیت کا ہمیں اس میں جو ہے نا خاص خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ نیت وہ واحد چیز ہے کہ جو یا تو آپ کی قربانی کو درجہ قبولیت تک پہنچائے گی کہ جس طرح ہم نے فضائل بیان کیا اس کے آپ مستحق ہوں گے, یا پھر نیت وہ ایسی واحد چیز ہے کہ جو آپ کا قربانی کا تمام ثواب ختم کر دے گی اور آپ کی قربانی قبول بھی نہیں ہوگی. ایک صورت اس طرح کی بھی ہے. بالکل اس تو بڑی مشہور حدیث ہے جو ہمارے یہاں اسکول میں بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں اس میں 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی وہ ایک جانور لا رہے ہیں لیکن وہ اس کی خالص نیت ہی یہی ہے کہ بھائی میری بڑائی ہو, کمپٹیشن کے برابر والے گلی میں شکور بھائی 10 لاکھ کا جانور لائیں تو میں 15 لاکھ کا لاؤں گا کہ لوگ میری بڑائی کریں. اس گلی سے زیادہ رش میری گلی میں ہو, لوگ میرا جانور دیکھنے آئیں. ایک تو یہ شخص ہے. دوسرا شخص یہ کہ جو قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہا ہے, لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی ہے کہ یار جب لوگ میرا جانور دیکھنے آئے نا تو اس کی تعریف کریں, وہ میری بڑائی ہو, اور جو نا خوب مجھے جو نا وہ آسمان پر اٹھائیں کہ بھائی کیا جانور لائے اس بار. تو اب اگر تو دیکھیں پہلا والا جو شخص ہے نا اس کی تو قربانی سرے سے قبول ہی نہیں ہے, اور اس کا ثواب کی وجہ اس کو اس پر گناہ کبیرہ کا اس کو ارتکاب کر رہا ہے وہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریاکاری جو ہے نا وہ شرک اصغر ہے. اتنا بڑا اس کے آپ نے حکم بیان فرمایا. اچھا دوسرے والے شخص کے بارے میں علماء کرام حکم بیان فرماتے ہیں کہ جس حد تک اس کی نیت ہوگی اس کو اتنا ثواب ملے گا, یعنی جتنی اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے اتنا ثواب, اور جتنی نیت لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے اتنا گناہ اس کو ملے گا. لہٰذا ہمیں نیت کے حوالے سے نا خاص اس میں خیال رکھنا ہے. لیکن مصطفیٰ بھائی مجھے آپ کی بات سے نا ایسا محسوس ہوا کہ نیت جو ہے نا خالص, اگر ہمیں مکمل ثواب کا حصول ہمیں چاہیے تو مکمل خالصتاً نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے. لیکن اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے جب وہ قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں منڈی وغیرہ, تو ایسا جانور پسند کرتے ہیں کہ یار گوشت اچھا ہو, چونکہ کھانا ہوتا ہے لوگوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے, گوشت اچھا ہو. بہت سارے لوگ جو ہے نا اس بات سے جھجکتے ہیں کہ جیسے فرض کر لیں کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑا تگڑا جانور لیا, اس کا تو گوشت بھی ماشاءاللہ زبردست کا ہوگا, تو کہتے ہیں ارے نہیں بھائی ہم گوشت کے لیے نہیں لائے, ہم تو قربانی کے لیے لائے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن کی کسی خانے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نے قربانی کے اندر ذرا سی بھی نیت کر لی نا گوشت, تو ہماری قربانی تو رائے گا. واضح آیت موجود ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا, ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے. اور اسی طرح حدیث میں بھی موجود ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق
اس قدر موٹا فربا اور خوبصورت جانور کرنا چاہیے کہ جو اچھا ہو، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق موٹا فربا جانور کون ہوا کہ جس میں گوشت زیادہ ہے، لہٰذا گوشت دیکھتے ہوئے اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں. لیکن مصطفیٰ بھائی آپ نے جو اس طریقے سے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے کہ جو موٹا ہو، فربا ہو، دکھنے میں خوبصورت ہو، تو ہمیں اس سے یہ نصیحت نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ ایک قربانی کے جانور کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ذبح کر رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جانور کا حکم دیا کہ جو بالکل پرفیکٹ ہو، تو ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے نا، ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، تو کیا ہمیں بھی بے عیب نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح بات. مطلب یہ ہے کہ اگر قربان کی جانے والی چیز کے بارے میں مطالبہ یہ ہے کہ وہ بے عیب ہونی چاہیے، تو کرنے والے کی طرف بھی اسے غور کرنا چاہیے کہ جو کر رہا ہے اسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بے عیب بننا چاہیے. اگرچہ ہم بشر ہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، نقص ہم میں کیا ہوگا، یا حقوق اللہ ہم ادا نہ کر رہے ہوں یا حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہوں، تو یہ دونوں ہمارے اندر نقص ہے. کوئی حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، نماز روزہ میں کوتاہی کرتا ہے، یہ بھی اس کا نقص ہے، عیب ہے. اور اگر حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا، جیسے اخلاق حسنہ نہیں ہے یا لوگوں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا، تو یہ حقوق العباد کی تلفی ہے، جو کہ یقیناً ایک عیب ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، جس طرح انہوں نے بہت اچھی بات کی، کہ اس عید میں ہمیں یہ عزم کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ صرف جانور میں یہ خصوصیت تلاش نہیں کرنی کہ بے عیب ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں خود اپنے اندر بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بے عیب ہوں. لہٰذا سننے والوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ اس عید میں خالی جانور کو قربان نہ کریں، بلکہ اپنے نفس کی جو ناجائز خواہشات ہیں اس کی قربانی دے کر بے عیب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں.